अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हैरत कदा में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है पुरस्रार रोशनी और इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद पीर मोहम्मद गुलाब शाह मशहदी मरहूम। जनवरी सन 1932 का ज़िक्र है। मेरा होटल क्वेटा शहर के एक गुंजान इलाके पीर बुखारी में मस्जिद रोड पर वाक़ था। एक दिन मेरे एक दोस्त हाजी अब्दुल गफ़ूर तशरीफ़ लाए। वो पशीन के रहने वाले थे, बड़े अरसे के बाद आए थे। हम बड़ी गर्मजोशी और तपाक से मिले और खैर आफ़ियत दरियाफ़्त की। मैंने खाने का पूछा तो कहने लगे पहले नमाज इशा पढ़ लें फिर खाएंगे। लौटा लिया और रफ़ा हाजत के लिए होटल की छत पर चले गए। आजकल तो क्वेटा में चंद एक के सिवा सब इमारतें यक मंजिला हैं। उन दिनों दो दो तीन तीन मंजिला इमारतें और होटल आम थे और बैतुल खला छत पर हुआ करते थे। आधा घंटा गुजर गया मगर हाजी साहब ना लौटे। मुझे तशवीश हुई। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद ऊपर पहुंचा तो किराहने की आवाज़ आई। मैं घबराए हुए लहजे में चिल्लाया, हाजी साहब, हाजी साहब। थोड़ी देर बाद नहीफ सी आवाज़ आई, आहा साहब इधर ना आए, मैं बेसतर पड़ा हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहले एक बाल्टी गर्म पानी की और कपड़े भेज दीजिए, फिर दास्तान सुनाऊंगा। मैं तेज़ी से नीचे उतरा, नौकरों से पानी लाने को कहा और ख़ुद कपड़े लेकर ऊपर पहुंच गया। हाजी साहब को कपड़े और पानी दिया। कपड़े बदल कर निकले तो उनका चेहरा, हाथ और पाँव ज़ख्मी थे और खून रिस रहा था। सहारा देकर उन्हें नीचे लाया और स्टोव के पास बिठा दिया। फिर उन्होंने एक अजीब किस्सा सुनाया। कहने लगे, जो ही मैं बैतुल खला में पहुंचा, होटल के सारे बालाई हिस्से में तेज़ दूधिया रोशनी फैल गई। ऐसी रोशनी मैंने पहले कभी ना देखी थी। मैं सख्त हैरान था, ये रोशनी कहाँ से आई है? होटल या अड़ोस पड़ोस के इलाके में बिजली भी ना थी। मान एक बड़ी सी सफ़ेद चीज़ एक दीवार से टकराई, यही कोई बड़े दुम्बे के बराबर होगी। ये मंजर देखती मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं। जब आपने मुझे आवाज़ दी उस वक्त होश आया। हाजी साहब के चेहरे पर अभी तक हवाइयाँ उड़ रही थीं, उनके होंठ किपकिपा रहे थे और अल्फाज बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। हाजी साहब की ज़ुबान से ये वाक़या सुना तो नौकरों ने बताया कि वो भी उस रोशनी को देख चुके। मुझे ख़याल आया मैं नौकरों को रात के वक्त जब भी बालाई मंजिल पर किसी काम के लिए भेजता हूँ, वो टाल मटोल करने लगते हैं। तुम लोगों ने इस रोशनी का ज़िक्र पहले क्यों ना किया? इसलिए कि कहीं आप हमें वहमी या बहानेबाज ना समझे। वाकई हैरतनाक बात थी। मेरा दफ्तर बालाई मंजिल पर ही था और मैं वहीं रात को सोया भी करता था, लेकिन मुझे कभी कोई रोशनी दिखाई ना दी। अलबत्ता एक बात ज़रूर थी, मेरा मामूल था कि नमाज इशा के बाद रात गाय तक तिलावत कुरान और दरूद व वज़ाइफ में मशगूल रहता। कमरे में मिट्टी के तेल का लैंप रोशन होता। उसकी मदम सी मलगजी रोशनी कमरे के माहौल को खासा पुरस्रार बना देती। जब भी कुरान करीम की तिलावत करता, मुझे अक्सर एक साया सा दीवार के साथ साथ चलता फिरता नज़र आता। अगर मैं टिकटिकी बांध कर उसे देखने की कोशिश करता तो वो गायब हो जाता। तिलावत के बाद जब मैं दुरूद व वज़ाइफ शुरू कर देता तो ये साया फिर कमरे में गश्त करने लगता। रात ज़्यादा भीग जाती और 1-2 बजे का अमल होता तो हू की सहर अंगेज़ आवाज़ आने लगती, जैसे कोई शख्स कहीं कमरे में बड़े इन्हिमाक से अल्लाहू का विर्द कर रहा हो। इसके बाद मैंने उस साए की तरफ मुतवज्जो होना छोड़ दिया। ना मुझे कभी किसी खौफ और ख़तरे का एहसास हुआ। इसके बरक्स हू की आवाज़ से मुझे रूहानी सरूर हासिल होता।
کبھی کبھی سوچنے لگتا نہ جانے یہ آواز کہاں سے آتی ہے اور یہ سایہ کیسا ہے، جبکہ یہاں کوئی اور آدم ذات موجود نہیں۔ اس پراسرار منظر کا نظارہ کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا۔ ایک روز سوچا کیوں نہ بڑے بوڑھوں سے پوچھا جائے، جس جگہ میرا ہوٹل اور دوسری دکانیں ہیں یہاں پہلے کیا ہوا کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ میرے ہوٹل کے قریب پیر بخاری نامی ایک بزرگ کی جو زیارت ہے، اس کے ارد گرد دور دور تک کسی زمانے میں قبرستان تھا، جسے بعد ازاں ہموار کر دیا گیا اور وہاں دکانیں اور مکان بنا لیے گئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں مجاہدین کی قبریں بھی ہوا کرتی تھیں جو کسی زمانے میں اس مقام پر کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس انکشاف کے بعد مجھے اس پراسرار ہستی سے ایک طرح کی عقیدت سی ہو گئی جس کی ہو کی صدائیں میرے لیے جذب و لطف کا سامان رکھتی تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں ضرور کوئی صاحب دل شہید دفن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے کہ شہید مرتے نہیں، زندہ رہتے ہیں۔ میں ان کے سائے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ان کی آوازیں اپنے کانوں سے سن رہا تھا، پھر مجھے یقین کیوں نہ آتا۔ ان نامعلوم شہیدوں کے احترام میں نے بیت الخلاء ہٹا دیا اور بالائی منزل کو صرف نماز کے لیے مختص کر دیا۔ اس کے بعد یہ اکثر دیکھا گیا جب کوئی شخص نماز کے اوقات کے سوا اوپر جاتا تو وہی روشنی اس کا تعاقب کرتی اور بھگا دیتی۔ وقت دبے پاؤں گزرتا رہا، مجھے اس سائے اور ہو کے ذکر سے انس پیدا ہو گیا اور دوسروں کے آگے اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ 1934 کی ایک رات کا ذکر ہے۔ میں حسب معمول تہجد پڑھنے کے لیے صحن اور باہر صحن میں وضو کرنے کے لیے گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے سورج نکل آیا ہے۔ چاروں طرف سفید سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گھڑی دیکھی تو رات کے 2:45 بج رہے تھے۔ حیران و ششدر ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر بعد روشنی غائب ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے اور کیوں۔ نماز تہجد کے لیے اٹھنا میرا روزمرہ کا معمول تھا، لیکن پھر وہ روشنی کئی دن تک نظر نہ آئی۔ سوچا شاید میں دیر سے اٹھتا ہوں اس لیے دکھائی نہیں دیتی۔ چنانچہ ایک رات میں 2:15 بجے اٹھ کھڑا ہوا، وضو سے فارغ ہو کر چائے پی، پھر 2:45 بجے کے قریب باہر صحن میں نکلا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا روشن اور چمکتا ہوا ستارہ تیزی کے ساتھ جنوب مشرق سے جنوب مغرب کی طرف جا رہا ہے اور اس کے نور سے پوری وادی کوئٹہ منور ہو گئی ہے۔ پھر وہ تارہ جنوب مغرب سے جنوب مشرق کی طرف بڑھا اور جہاں سے نمودار ہوا تھا وہیں غائب ہو گیا۔ کوئٹہ کے جنوب مشرق میں کوہ مردار کا سلسلہ ہے اور جنوب مغرب میں کوہ چلتن کا سلسلہ۔ یہاں یہ روایت مشہور ہے کہ لفظ چلتن اصل میں چہل تن ہے، جس کے معنی ہیں 40 افراد۔ یہ حضرات صحابہ تھے اور ان پہاڑوں میں عبادت کرتے ہوئے غائب ہو گئے تھے۔ کوہ چلتن میں نہایت پراسرار غار موجود ہیں۔ کہتے ہیں یہ غار 7000 قبل مسیح میں آباد تھے، چنانچہ ان میں انسانی رہائش کے آثار بھی ملتے ہیں۔ ایک روایت اور بھی ہے جو زیادہ قرین قیاس ہے، وہ یہ کہ حضرت چلتن بابا ایک بزرگ تھے۔ وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چلہ کش ہوئے، چنانچہ انہی کے نام پر اس پہاڑ کا نام پڑ گیا۔ کوہ چلتن کی بلند و بالا چوٹی پر آج بھی ایک مزار موجود ہے جہاں انگور کی بیلیں اور میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ کچھ لوگ اسے مزار چلتن کہتے ہیں۔ جب یہ بزرگ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند انہیں دفنانے کے لیے اپنے گاؤں لے آئے۔ چلتن بابا کا مزار کوہ مردار کے قریب اب بھی کوئٹہ چھاؤنی میں موجود ہے، جو کبھی کوئٹہ کی قدیم آبادی اور شہر ہوا کرتا تھا۔ بہرحال مجھے ان روایات سے کوئی سروکار نہیں، میرا مقصد صرف اس پراسرار روشنی سے ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے۔
یہ روشنی روزانہ کوہ مردار سے رات کے پچھلے پہر نکلتی اور تیزی کے ساتھ کوہ چلتن پر پہنچ جاتی۔ میں اس روشنی کا مشاہدہ متواتر 2 سال تک بلا ناغہ کرتا رہا۔ ممکن ہے پچھلے پہر اٹھنے والے دوسرے لوگوں کو بھی دکھائی دی ہو۔ جب بھی اس روشنی پر نظر پڑتی میں سوچنے لگتا یہ پراسرار چیز ہے کیا، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ ملتا۔ 1934 کے اواخر کا ذکر ہے۔ ایک رات میں گھر آیا تو میں نے دیکھا بیوی نہایت خوفزدہ اور سہمی ہوئی ہے۔ وجہ دریافت کی تو کہنے لگی، میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک ایک انتہائی سفید اور روشن چیز نمودار ہوئی۔ جسامت کسی بڑے دمبے کے برابر تھی۔ اس کے نمودار ہوتے ہی سارا گھر منور ہو گیا۔ وہ سفید چیز میری طرف بڑھی اور میں نے سنا جیسے اس کے اندر سے شوں شوں پھوں پھوں کی آواز آ رہی ہے۔ مارے ڈر کے میری چیخ نکل گئی۔ چیخ سنتی وہ پراسرار شے گھر سے بھاگتی نظر آئی اور پھر تاریکی چھا گئی۔ میری بیوی اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوئی کہ بیمار ہو گئی اور کافی عرصے تک بستر پر پڑی رہی۔ میں بے حد حیران تھا کہ یہ روشنی جس طرح دوسروں کو نظر آتی ہے مجھے کیوں دکھائی نہیں دیتی۔ ہوتے ہوتے 30 اور 31 مئی سن 1935 کی درمیانی رات آن پہنچی۔ پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا مجھے ایک مدت سے انتظار تھا۔ میں نے اس پراسرار روشنی کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ 30 مئی کو جمعرات تھی۔ اگلے دن یعنی 31 مئی کو جمعہ تھا۔ میں نے رات 12 بجے کام ختم کیا اور ملازموں سے کہا کل جمعہ ہے، تعطیل کی وجہ سے لوگ زیادہ آئیں گے، اس لیے ابھی سے ہوٹل کی صفائی کر لو تاکہ صبح زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ ملازموں کو کام پر لگا کر میں بالائی منزل پر چلا گیا۔ پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی اور پھر تہجد کی نماز ادا کرنے کھڑا ہو گیا۔ فارغ ہوا تو ایک ملازم غلام قادر میرے کمرے میں آیا اور اطلاع دی کہ صفائی مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، اس وقت 2:15 ہوئے تھے۔ اچھا، ہوٹل کے دروازے بند کر کے تالا لگاؤ اور چابیاں مجھے دے دو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ غلام قادر نے دروازے بند کیے، تالے لگائے اور چابیاں میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، آپ کو گھر تک چھوڑ آؤں؟ نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ میں نے جواب دیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا جو وہاں سے خاصے فاصلے پر تھا۔ ان دنوں کوئٹہ میں بجلی نئی نئی آئی تھی اور شہر کے چند خاص حصوں میں سپلائی کی جاتی تھی۔ باقی شہر میں سڑکوں پر بڑے بڑے گیس کے ہنڈے لگے رہتے تھے۔ میں سورج گنج بازار کے پل پر جامع مسجد کے قریب پہنچا تو مجھے ہر طرف پھیلی ہوئی تاریکی کا احساس ہوا۔ سڑکوں کے تمام گیس لیمپ گل ہو چکے تھے۔ پل سے گزر کر خوشی رام روڈ کی طرف مڑا۔ ناگہاں میری نظر شمال کی طرف اٹھی۔ دور آسمان پر ستارے کے برابر ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ میں اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد یوں محسوس ہوا جیسے یہ چمکدار شے بڑی تیزی سے میری طرف بڑھی چلی آ رہی ہے، اور پھر وہ پراسرار روشنی اچانک میرے قدموں سے آن ٹکرائی۔ اس کی جسامت بالکل وہی تھی جو حاجی عبدالغفور اور میرے نوکروں نے بتائی تھی، بڑے سے سفید دمبے کے برابر۔ میں نے دیکھا جسامت ہی نہیں، شکل میں بھی وہ دمبے کے مشابہ تھی۔ اس کی 4 ٹانگیں اور نہایت خوبصورت بدن تھا جس سے روشنی کی تیز دودیا شعاعیں نکل رہی تھیں۔ جو ہی یہ عجیب و غریب پراسرار شے میرے پاؤں سے ٹکرائی، شوں شوں پھوں پھوں کی خوفناک صدا بلند ہوئی۔ ابھی میں سنبھلا بھی نہ تھا کہ وہ روشنی بڑی تیزی سے جس طرح نمودار ہوئی تھی اسی طرح واپس مڑی اور کائنات کی پہنائیوں میں غائب ہو گئی۔ اس پراسرار اور عجیب و غریب روشن چیز کو دیکھتی ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں پوری قوت سے گھر کی طرف دوڑا۔ خوف و دہشت کے باوجود کوئی غیبی طاقت مجھے دوڑائے چلی جا رہی تھی۔ ہانپتا کانپتا گھر پہنچا، دروازہ بند تھا۔ اتنے زور زور سے اسے دھڑ دھڑایا کہ کواڑ اکھڑ گئے۔ سخت گھبراہٹ کے عالم میں اندر پہنچا۔ میری بیوی ہڑبڑا کر اٹھی اور گھبرا کر پوچھا، کیوں، خیر تو ہے؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ ذرا سنبھلنے دو، تفصیل سے بتاؤں گا۔
میں نے اپنی پگڑی اتاری اور سامنے میز پر رکھ دی۔ گھڑی جیب سے نکال کر وقت دیکھا تو رات کے 2:58 ہوئے تھے۔ اچانک ایک خوفناک اور مہیب آواز سنائی دی، جیسے کہیں شدید گولہ باری ہو رہی ہو۔ ساتھ ہی زمین بری طرح ہلنے لگی، در و دیوار لرزنے لگے اور چند لمحوں کے اندر اندر کوئٹہ ملبے اور لاشوں کا ڈھیر بن گیا۔ ہر طرف موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گیا۔ جب کوئٹہ کی تاریخ کا یہ عظیم زلزلہ آیا تو یہ 31 مئی سن 1935 کی ہولناک رات تھی۔ 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں 80,000 سے زائد انسان موت کی آغوش میں سو گئے۔ اس تاریخی زلزلے کی داستان عبرتناک بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ پھر کبھی اپنے مشاہدات قلم بند کروں گا۔ جس پراسرار روشنی کا ذکر میں نے کیا ہے وہ مجھے 2:45 پر نظر آئی تھی۔ اگر میں اپنی عام رفتار سے چلتا رہتا اور وہ روشنی مجھے نظر نہ آتی تو 13 منٹ بعد اس ہولناک حادثے میں سڑک کے دونوں طرف بلند و بالا عمارتیں مجھ پر گر پڑتیں اور میں دب کر ختم ہو جاتا۔ میرے بیوی بچے بھی جو میرے اچانک پہنچنے پر بیدار ہو گئے تھے، سوتے رہتے اور موت کی آغوش میں چلے جاتے۔ وہ پراسرار روشنی میرے اور میرے اہل و عیال کے حق میں نجات دہندہ بن کر نمودار ہوئی، لیکن دل میں رہ رہ کر سوال اٹھتا ہے وہ پراسرار روشنی کیا تھی؟ یہ ایسا معمہ ہے جسے میں شاید ساری عمر حل نہ کر سکوں گا۔ اس زبردست کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، جنوری سن 1971۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔